नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के लिए लंदन में क्या नई और अजीब किस्म की मुसीबत आई है। पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा। हुसैन नवाज को अपनी कानूनी टीमों से हंगामी मुलाकातें क्यों करना पड़ीं। इन मुलाकातों का एक नुकाती मरकज़ी एजेंडा क्या था। इस खबर पर जाती उम्रा में शोक क्यों है। मरियम नवाज का इस खबर पर क्या रिएक्शन है। शहबाज शरीफ ने इस पूरी सूरत हाल में क्या रद्द अमल दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात में क्या कुछ होता रहा। इस मुलाकात में कौन से दो अहम और हसास मामलात पर बातचीत हुई और इसी इजलास के बाद क्या बड़े फैसले किए गए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ पर लंदन में क्या नई और अनोखी मुसीबत नाजिल हुई है और पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लंदन में मियां नवाज शरीफ और उनके गार्ड से जुड़ी किस किस्म की एक वीडियो वायरल हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें मियां नवाज शरीफ के लंदन में जो मुहाफ़िज़ हैं, जो उनके घर पर तैनात होते हैं, उनको देखा जा सकता है। और इस वीडियो के मुतल्लिक जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि आप कह सकते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये वीडियो इन हक़ाइक़ की वजह से वायरल हो रही है। और उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ जब भी अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकलते हैं तो वहाँ 3-4 पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद होते हैं और इन सहाफ़ियों में से भी आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर सहाफ़ी मियां नवाज शरीफ के साथ एक फ़िक्स मैच खेलते हैं। यानी उन्होंने मियां नवाज शरीफ को पहले से बताया होता है कि उनसे किस किस्म के सवालात किए जाएंगे। पहले से तय होता है कि मियां नवाज शरीफ इन सवालों के क्या जवाब देंगे और फिर मियां नवाज शरीफ पर्ची पर जो लिखे हुए जवाबात हैं वो पढ़कर इन सवालों के जवाब में सुना देते हैं। लेकिन इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ हुआ। यानी इस मरतबा जब मियां नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकले तो अमूमन जो रिपोर्टर वहाँ मौजूद होते हैं ज़्यादातर, जिनमें से अक्सरियत एक फ़िक्स मैच खेलते हैं, उसके अलावा एक और रिपोर्टर भी मौजूद था। और ये जो रिपोर्टर थे इनका नाम बताया गया है वलीद कुरैशी। वलीद कुरैशी मियां नवाज शरीफ के लंदन वाले घर के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे। ज़ाहिर है कि इस वक्त जिस किस्म की सियासी सूरत हाल है और मियां नवाज शरीफ की वापसी के मुतल्लिक जिस किस्म की इतलात या जिस किस्म की अफवाहें मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैलाई जा रही हैं, तो हर रिपोर्टर की ये ख्वाहिश होती है कि जो एक मरकज़ी मकाम होता है किसी भी ख़बर से जुड़ा, वहाँ से वो कोई अपनी ख़बर दे, वहाँ से कोई लाइव एड दे, कोई एज़ लाइव वगैरह करे। बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान में अगर कैबिनेट का इजलास होता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो है रिपोर्टर्स उसको कवर करते हैं, या अगर इलेक्शन कमीशन का कोई इवेंट है तो इलेक्शन कमीशन की इमारत से के बाहर से रिपोर्टर्स जो हैं वो लाइव कवरेज करते हैं या एज़ लाइव कवरेज करते हैं। तो इसी तरह ये जो वलीद कुरैशी थे एक रिपोर्टर, ये मियां नवाज शरीफ के घर से के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे थे और ऐन उस वक्त जब ये रिपोर्टिंग कर रहे थे तो मियां नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने इस रिपोर्टर को पकड़ा, इस रिपोर्टर को मारा, इस रिपोर्टर को धक्के दिए और इस रिपोर्टर से माइक छीनने की कोशिश की। यानी एक रिपोर्टर वहाँ पर एक ऐसे आ गए थे जिनके मुतल्लिक शरीफ फैमिली को ये यकीन नहीं था कि ये हमारे हक़ में कोई रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि अमूमन वहाँ पर जो सहाफ़ी हैं वो शरीफ फैमिली के हक़ में ही रिपोर्टिंग करते हैं। तो एक ऐसे सहाफ़ी जिसके मुतल्लिक उनको ख़दशा था कि ये कोई ऐसी रिपोर्ट यहाँ से बना सकते हैं जो हो सकता है कि हमारे मुखालिफ हो, तो इस बुनियाद पर उनसे कैमरा छीनने की कोशिश की गई, उनको मारा गया, उनका माइक छीना गया। और इस वाक़े की जो फुटेज है वो इस वक्त सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर
خبر وائرل ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے لیے لندن سے کیا بہت بری خبر آئی ہے، جس پر مریم نواز بھی سوگ میں ہیں، اور ساتھ ہی مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق اب کیا دو نئی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یہ اطلاعات ایک ایسے وقت میں سامنے آئیں جب دو نئے دعوے کیے گئے، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ شہباز شریف کی ایک تازہ ترین سرگرمی ہوئی ہے راولپنڈی کے حوالے سے، یعنی فیصلہ ساز حلقوں کے حوالے سے اور طاقتور حلقوں کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اب آخری اور حتمی تجاویز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، اور ان تجاویز کی روشنی میں اب میاں نواز شریف کی واپسی کی تاریخ طے کر لی جائے گی۔ یہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے جو قریبی حلقے ہیں انہوں نے اس قسم کی اطلاعات پھیلائیں۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے، یعنی ایک طرف جب یہ اطلاعات پھیل رہی تھیں تو عین اس کے بعد میاں نواز شریف نے خود بھی اپنی واپسی کے متعلق دعویٰ کر دیا، جس کو بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اور یہ دعویٰ میاں نواز شریف نے دو ملاقاتوں میں کیا۔ یہ ملاقاتیں ان کی لندن میں ہوئی تھی، اور انہی ملاقاتوں کے بعد کچھ مخصوص قسم کی خبریں میڈیا میں پلانٹ کروائی گئیں، اور ان خبروں کو میڈیا میں پلانٹ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ جو متعلقہ فریقین ہیں، جو متعلقہ حلقے ہیں، ذرا ان کی پلس چیک کی جائے، ان کی نبض چیک کی جائے، یعنی ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل چیک کیا جائے، ان کی نبض چیک کی جائے کہ یہ واپسی کی خبروں پر اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے، اور دوسری جانب ذرا حکومت کی پلس بھی چیک کی جائے کہ حکومت کیا منصوبہ کر رہی ہے، کیا منصوبہ بندی اس وقت حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور کیا حکومت میاں نواز شریف کو واپسی پر سیدھا جیل میں ڈال دی گئی۔ اب ان خبروں میں کہا یہ گیا کہ میاں نواز شریف نے ان ملاقاتوں میں صاف طور پر یہ بتا دیا ہے کہ وہ بہت جلد پاکستان آنے والے ہیں۔ حالانکہ یہ جو دو ملاقاتیں جن کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، ان کے متعلق جب ہم نے کھوج لگائی کہ یہ کس قسم کی ملاقاتیں تھیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو بڑی روٹین کی عام سی ملاقاتیں تھیں، اور یہ ملاقاتیں آزاد کشمیر کے رہنماؤں راجہ جاوید اور راجہ سکندر نامی جو شخصیات ہیں ان سے ہوئیں۔ یہ کوئی اتنی معروف شخصیات بھی نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ اگر میاں نواز شریف کی وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں تو یہ ایک روٹین میٹر تھا، لیکن ان ملاقاتوں کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اور ان ملاقاتوں میں ان دو شخصیات سے میاں نواز شریف نے یہ بات کی کہ وہ جلد پاکستان واپس جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ایک بہت بڑا واویلا کیا گیا کہ میاں نواز شریف سیاسی طور پر لندن میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور میاں نواز شریف نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن اسی پوری صورتحال میں پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا، اور یہ جو انکشاف تھا یہ اصل میں شہباز شریف کے کیمپ کے ایک رہنما کی جانب سے کیا گیا۔ یہ ایک ایسے رہنما ہیں جو بہت عرصے تک شہباز شریف کے کیمپ میں رہے، لیکن اس کے بعد جب ان کو جیل جانا پڑا تو یہ مریم نواز کے بھی کافی قریب ہو گئے، اور اب میاں نواز شریف بھی ان کو خاصا پسند کرتے ہیں، یعنی پی ایم ایل این کے رہنما رانا ثناءاللہ۔ اب رانا ثناءاللہ کو کچھ صحافیوں نے گھیرا اور ان سے دو تین بڑے پیچیدہ قسم کے سوالات کیے، جن کے کچھ معنی خیز قسم کے جوابات رانا ثناءاللہ کی جانب سے آئے۔ ایک تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں، میری تو خواہش ہے کہ وہ کل ہی واپس آ جائیں، اور میاں نواز شریف کے متعلق جاوید لطیف اور مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 جنوری تک میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے، اور یہاں ان کی کوئی ڈیل بھی ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو جب صحافیوں نے یہ سوال کیا کہ آخر آپ بتائیں کہ تاریخ کیا حتمی ہے 15 جنوری میاں نواز شریف کی واپسی کی، تو اس پر رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف کی واپسی اگلے سال ہوگی، یعنی 2022 میں ہوگی۔ جب انہوں نے 2022 کے الفاظ استعمال کیے کہ 2022 میں میاں نواز شریف کی واپسی ہوگی، تو پھر ان سے دوبارہ سوال کیا گیا کہ اچھا 2022 کا کون سا مہینہ ہوگا، 2022 کی کون سی تاریخ ہوگی، یعنی جنوری ہوگا، فیبرری ہوگا، مارچ ہوگا، یا 2022 کے اختتام پر دسمبر میں وہ آئیں گے۔ تو اس پر رانا ثناءاللہ نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ فی الحال میاں نواز شریف کی واپسی کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا جا سکتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق یہ جو اطلاعات گھڑی جا رہی ہیں، یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں،
یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہیں، اور خود نون لیگ کے مرکزی رہنماؤں کو بھی معلوم ہے کہ میاں نواز شریف جیل جانے کے لیے کبھی بھی پاکستان نہیں آئیں گے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ لندن میں میاں نواز شریف کے لیے کیا بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، اور اس مصیبت سے براہ راست مریم نواز کیسے متاثر ہوئی ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کے کیس سے جڑی ہوئی ہے، اور عدالت نے رانا شمیم سے 3 بڑے کلیدی نوعیت کے سوالات پوچھے۔ ان میں ایک سوال تو یہ تھا کہ آخر آپ نے یہ جو حلف نامہ تھا، یہ جو بیان حلفی تھا، اس کو لندن میں ریکارڈ کیوں کروایا؟ آپ یہ بیان حلفی پاکستان میں بھی ریکارڈ کروا سکتے تھے، لیکن آخر آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ لندن گئے اور لندن جا کے آپ نے یہ بیان حلفی ریکارڈ کروایا؟ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ آخر آپ کو 3 سال بعد کیا یاد آئی کہ آپ نے یہ بیان حلفی ریکارڈ کروانا ہے؟ یعنی تاثر یہ تھا کہ آپ کا جو ضمیر تھا وہ 3 سال بعد کیسے جاگا؟ تیسرا اور سب سے کلیدی سوال یہ تھا کہ جسٹس عامر فاروق پر آپ نے الزام کیسے لگایا؟ کیونکہ جس وقت کے متعلق جسٹس عامر فاروق پر آپ نے الزام لگایا اس وقت تو جسٹس عامر فاروق مریم نواز اور میاں نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت ہی نہیں کر رہے تھے، اور ملک میں موجود بھی نہیں تھے بلکہ بیرون ملک تھے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ آخر یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ بیان حلفی ہے یہ اخبار تک کیسے پہنچا؟ اور رانا شمیم نے یہ موقف اس سے پہلے اپنایا تھا کہ ان کا یہ جو بیان حلفی ہے یہ ان کے نواسے کے پاس تھا اور انہوں نے اس کو لیک نہیں کیا۔ لیکن اب اس معاملے میں ایک تازہ ترین اور دھماکہ خیز پیش رفت ہوئی ہے، اور بڑے ہی سنسنی خیز قسم کے شواہد سامنے آئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے رانا شمیم میاں نواز شریف سے ملاقاتوں سے انکاری تھے۔ ان کا بیٹا بھی لندن میں ایک پراسرار مشن پر گیا تھا، لیکن وہ بھی اس قسم کی ملاقاتوں سے انکاری تھا۔ یعنی اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس کی شریف فیملی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئیں اور کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ لیکن اب رانا شمیم کے بیان حلفی کے متعلق کچھ تہلکہ خیز ثبوت سامنے آئے ہیں، اور یہ جو ثبوت ہیں یہ اصل میں اس حوالے سے ہیں کہ یہ بیان حلفی اصل میں ریکارڈ کہاں ہوا تھا، کیونکہ پتہ اب یہ چلا ہے کہ یہ جو نئے شواہد ہیں، اور ان شواہد کے متعلق بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس قسم کے شواہد ہیں۔ اب ان شواہد سے پتہ چلا کہ میاں نواز شریف کے دفتر میں یہ بیان حلفی ریکارڈ ہوا تھا، یعنی نوٹری پبلک جج رانا شمیم اور میاں نواز شریف آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے جو دوست ہیں عرفان ہاشمی وہ یہ شواہد سامنے لے کر آئے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں اب ایک نئی اور تازہ خبر بھی ہے، یعنی عرفان ہاشمی نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو حلف نامہ تھا، یہ جو بیان حلفی تھا، یہ اصل میں ریکارڈ ہوا تھا میاں نواز شریف کے سیاسی دفتر میں، جہاں نوٹری پبلک اور جج رانا شمیم موجود تھے۔ یعنی یہ ساری ایک ملی بھگت تھی رانا شمیم کی اور میاں نواز شریف کی۔ اب اس حوالے سے کچھ لوگ یہ سوالات پوچھ رہے تھے عرفان ہاشمی سے اور دیگر لوگوں سے کہ اگر عرفان ہاشمی کے پاس کچھ شواہد ہیں تو عرفان ہاشمی وہ شواہد سامنے کیوں نہیں لے کے آ رہے، اور وہ کس قسم کے شواہد ہیں۔ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شواہد ہیں یہ میں نے خود دیکھے اور سنے ہیں۔ عرفان ہاشمی نے یہ شواہد مجھ سے تقریباً 1 ماہ پہلے شیئر کیے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری کمٹمنٹ تھی کہ جب تک یہ خبر سامنے نہیں آ جاتی، جب تک یہ خبر بریک نہیں کی جاتی، اس وقت تک اس معاملے پر ہم کسی قسم کی پبلکلی بات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد عرفان ہاشمی نے 1 ماہ تک اس سٹوری پر کام کیا۔ اس دوران وہ مسلسل مجھے بھی آگاہ کرتے رہے ان شواہد کے متعلق اور ان ثبوتوں کے متعلق۔ اب ان کے پاس جس قسم کے ثبوت اور شواہد ہیں، یہ شواہد میں خود دیکھ چکا ہوں، یہ شواہد میں خود سن بھی چکا ہوں، اور جب یہ شواہد اور یہ ثبوت ریلیز کیے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رانا شمیم اور میاں نواز شریف کے گھروں کے جو در و دیوار ہیں وہ ہل کر رہ جائیں گے، اور ایک بہت بڑا سیاسی زلزلہ آئے گا، کیونکہ یہ اتنے ٹھوس شواہد ہیں کہ کوئی ان شواہد کو رد نہیں کر سکتا، کوئی ان شواہد کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی ان شواہد کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اور چونکہ میں نے خود یہ شواہد اور یہ ثبوت دیکھے اور سنے ہیں، اس لیے میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ عرفان ہاشمی کی یہ جو سٹوری ہے یہ 100% درست ہے۔ دوسری جانب ایک اور بہت بڑی خبر بھی آئی ہے، اور یہ خبر
ایک ایسے وقت میں آئی جب ایک بہت بڑی ڈیل کے متعلق کچھ اطلاعات پھیلائی جا رہی تھیں اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ان کی وجہ سے ایک پیج والا جو تاثر تھا وہ ختم ہو گیا ہے. یعنی پورا ایک تاثر یہ کریٹ کیا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک پیج پر نہیں ہیں اور اسی وجہ سے شریف فیملی کے ساتھ کوئی ڈیل کی جا رہی ہے اور شہباز شریف بھی پوری طرح ایکٹیو ہیں یہ جو مبینہ تناؤ ہے سول ملٹری اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے. لیکن اب اسی معاملے میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ بہت سے لوگ پہلے یہ قیاس آرائیاں کر رہے تھے یا اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناسمجھی کی وجہ سے یا انہیں اس بات کا علم نہیں تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کی اس سے پہلے جو 2 ہفتے گزرے ان میں 2 مرتبہ ملاقات ہوئی اور دونوں مرتبہ ڈی جی آئی ایس آئی ان ملاقاتوں میں شریک تھے. اگرچہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ پبلک اپیرنس نہیں چاہتے اس لیے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جب بھی ان کی اس قسم کی ملاقاتیں ہوں یا جب بھی وہ کسی اجلاس میں شریک ہوں تو ان کی ویڈیو اور ان کی تصویر ریلیز نہ کی جائے. دوسری جانب اب جنرل باجوہ کی پرائم منسٹر عمران خان سے ایک تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے موقع پر ہوئی. یعنی ایک اجلاس ہوا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, اس کے علاوہ ایک الگ سے بھی پرائم منسٹر عمران خان کی اور جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے حوالے سے یہ سوالات اٹھائے گئے کہ یہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی موجود نہیں تھے کیونکہ جو فوٹیج جاری کی گئی تھی اس میں ڈی جی آئی ایس آئی نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن ہم آپ کو پورے وثوق سے بتا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے لیکن چونکہ وہ پبلک اپیرنس نہیں چاہتے اس لیے ان کی جو فوٹیج ہے وہ ریلیز نہیں کی گئی تھی. اب پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل باجوہ کی یہ جو ملاقات ہوئی اس سے بھی وہ مکمل طور پر تاثر دور ہو گیا. اگر تو آپ فوٹیج دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہ تو پرائم منسٹر عمران خان کے چہرے پر کوئی ناگواری کے تاثرات ہیں نہ ہی جنرل باجوہ کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر ہے کہ جس سے یہ لگے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان سے خوش نہیں ہیں. پوری عسکری قیادت وہاں پر موجود تھی. تو اس طرح سے جو سول ملٹری تناؤ کا ایک تاثر بنایا گیا تھا بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر بھی پیش کیا گیا تھا وہ مکمل طور پر مسترد ہو گیا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ سے اور جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات سے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہماری جو اہم ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی اس وقت شریف فیملی سے یا زرداری خاندان سے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. اسٹیبلشمنٹ اس وقت سیاسی معاملات سے مکمل طور پر الگ ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے پاک فوج کہہ چکی ہے کہ وہ ایک ادارے کے طور پر منتخب حکومت کے پیچھے کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. اس لیے یہ جو ڈیل کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.